नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अरमान के वालिद कामरान असगर कुरैशी की उस धमकी पर जो कि उन्होंने मुबैना तौर पर लांडी जेल से दी है। धमकी किसे दी है और धमकी देने के मकासद क्या हैं। हम प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि ईद वाले रोज़ सेंट्रल जेल कराची में अरमान कुरैशी से किसने तवील तरीन मुलाकात की। प्रोग्राम में हम खुद लांडी जेल में कामरान असगर कुरैशी के शब रोज़ पर बात करेंगे कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से वहाँ पर गुजर रही है, किस किस ने उनसे मुलाकात की। प्रोग्राम में हम पुलिस के स्पेशल ब्रांच पर भी बात करेंगे कि आखिर स्पेशल ब्रांच की अक्काबी निगाहों से जो है खुद मुलजिम साहिर हसन, मुलजिम अरमान कुरैशी और मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की सरगर्मियाँ क्यों उजल रही। उनका इतना मरबूत मंशियात का नेटवर्क चलता रहा, लेकिन बदकिस्मती से स्पेशल ब्रांच की आईआर में उनका कहीं दूर दूर तक तस्करा नहीं रहा। वजह क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जो है वो एक धमकी सामने आई है खुद कामरान असगर कुरैशी की जानिब से। पुजारन जी ने जिस तरीके से खुद मुलजिम अरमान के ख़यालात मालूम करने के लिए कुछ सवालात कुछ जानने वाले कैदियों के ज़रिए उनसे पूछवाए थे, बिल्कुल वही फार्मूला, वही हरबा जो है पुजारन जी ने लांडी जेल में कैद कामरान असगर कुरैशी के इस वक्त ख़यालात, जज्बात, एहसासात मालूम करने के लिए उन्हें कुछ सवालात भिजवाए थे कुछ कैदियों के ज़रिए। लेकिन जो उन्होंने धमकी दी है मुबैन तौर पर, वो धमकी तो उन सवालों में कोई जिक्र नहीं था, वो धमकी तो वो अपने तौर पर इस वक्त उठते बैठते कैदियों के सामने दे रहे हैं। कैदी वैसे ही उनकी बहुत ज़्यादा बातूनी होने की वजह से उनसे आजिज़ आ चुके हैं, उकता चुके हैं, और वो अब उसका सामना करने से कुतराते हैं, बल्कि वो आते हैं बात करते तो अपने कानों में हाथ ठोंस देते हैं, रुइयाँ ठोंस देते हैं, कपड़े ठोंस देते हैं कि उनकी वो कुछ सुन ना सके। वो क्या कहते हैं, ऊट पटांग किस्म की बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी शायरियाँ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं कि वो इल्हाम हो रहा है, कभी कह रहे हैं कि बशारत हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इस तरह की गोना गो वाली जो उसकी सूरत हाल है, इसमें भी कहते हैं कि मुबैना तौर पर उन्होंने धमकी दी है। उनका ये कहना है कि उनका बेटा जो 29 साल का है, इतना बड़ा नेटवर्क तने तनहा नहीं चला सकता, और अब वो वक्त आ गया है कि मैं उस नेटवर्क के जो असल बॉस हैं, असल जो उसके गुरु हैं, जो असल उनके रखवाले हैं, सरपरस्त हैं, उनका नाम ले लूं, क्योंकि मैं अपने बेटे को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकता। खुद तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मेरा नशा टूट चुका है और मैं जो है इस वक्त बहुत अजीब सी कैफियत में मुब्तला हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की ये हालत, गर्चे वो उसके ताल्लुकात मुझसे अच्छे नहीं हैं, मुझे बदकलामी करता, लेकिन उसके बावजूद जो ख़बरें मुझ तक आ रही हैं कि उसकी हालत बहुत ही ख़राब है, तो मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और मेरे अब सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है। अब मैं जो है वो उन लोगों का नाम लेना शुरू कर दूँगा जो कि इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। यानी मीठा मीठा हप वप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी फ़ायदे में तो सब शामिल थे, लेकिन अब जब मुसीबत आन पड़ी है, मेरा बेटा गिरफ़्तार हो चुका है, मैं गिरफ़्तार हो चुका हूँ, अब हमें तवक्का थी कि हमारी जो पीछे लोग हैं वो मेरे बेटे को इस मुसीबत में निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन लग ये रहा है कि सब जो है वो अपनी खाल बचाने के लिए पीछे हट गया, और कोई भी जो है वो इस वक्त मेरे बेटे को इस मुसीबत से निकालने में जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है। तो मैं अब मज़ीद चुप नहीं रह सकता। नाम तो किसी के नहीं बताए, लेकिन उन्होंने ये एक धमकी दे दी कि मैं नाम लेना शुरू कर दूंगा। इशारतन उसने कहा, किसी खातून का जिक्र किया और कुछ और तगड़े लोगों का जिक्र किया है, मूँछों को ताव देते हुए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी तरफ उनका इशारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मज़ीद ये सिलसिला चलता रहा तो फिर मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करूँगा। पुजारन जी ने जो सवालात पूछे थे, उनसे कुछ सवालों के जवाब उन्होंने भी जो है अरमान कुरैशी की तरफ से दिए और कुछ के नहीं दिए। जब उनसे ये कहा कि तुमने जो है ये
کسٹم کلیکٹر کی بیٹی کو کیوں اغوا کیا؟ اس لیے اغوا کیا تھا کہ تم نے جو ہے اس وقت تم نارکوٹک کا کاروبار کرتے تھے اور کسٹم کلیکٹر جو ہے تمہارے کاروبار کی راہ میں دیوار بن رہا تھا، تو تم نے ایک طریقے سے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے اس کی بیٹی کو اغوا کر کے پھر ان سے شادی کر لی۔ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کوئی اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ اس کو ایک بہتان قرار دیا، کہا کہ ان کی تو یعنی کہ وہ عشق محبت کی شادی ہے، اس کے مخالفین جو ہے وہ اس قسم کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ اس قسم کی کچھ اور بھی سوالوں کے جواب دیے تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جیل ان کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے، جیل مردوں کے لیے بنی ہے اور مرد ہی جیلوں میں آتے ہیں۔ اس قسم کی انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دیے، لیکن یہ ان کی جو دھمکی ہے یہ بہت ہی کہتے ہیں کہ معنی خیز ہیں۔ دھمکی سے متعلق خود جیل پولیس کے ذرائع بھی جو ہے وہ دبے لفظوں میں جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں اس قسم کی باتیں جو ہے وہ سننے میں انہیں بھی آ رہی کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کے بیٹے کے اس نیٹ ورک میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، وہ لوگ جو کہ کچھ بھی کرنے کی اس وقت قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی خاموشی جو ہے وہ معنی خیز ہے، کیوں انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سینٹرل جیل کراچی۔ عید کے تیسرے دن جو ہے خود ملزم ارمغان قریشی سے ان کی والدہ نے دوسری بار ملاقات کی ہے۔ جیل میں آئے ہوئے جو ہے ان کی والدہ کی یہ دوسری ملاقات ہے۔ تو ایک طویل ترین ملاقات ہوئی تھی، اپنے ہاتھ سے بیٹے کو کھانا کھلانے کی کہتے کوشش کی لیکن بیٹے نے کوئی کھایا نہیں، اور بہت کچھ گلے شکوے ہوتے رہے بیٹے کے، کچھ انہوں نے کچھ ہدایات دی، کچھ پڑھنے کے لیے کہا، کچھ کہا کہ وہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے، ان کی جو ہے وہ یعنی اپنے طور پر بیٹے کو انہوں نے بہت زیادہ یقین دہانی کروائی۔ یہ کہنا ہے خود جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ماں سے ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ ارمغان قریشی کی حالت بہتر ہو گئی تھی، ورنہ بڑی بیکی قسم کی باتیں کر رہے تھے، لیکن ماں سے ملاقات کے بعد ان میں کچھ تبدیلی دیکھنے کو ملی۔ یہ کہنا ہے خود جیل پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملزم ارمغان قریشی پہلے بھی متعدد بار جو ہے وہ منشیات کے کیسز میں، بتے کے کیسز میں جیل آ چکے ہیں، لیکن ہمیشہ انہیں جو ہے وہ لانڈی جیل میں ہی رکھا گیا تھا۔ سینٹرل جیل میں میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، لہٰذا لانڈی جیل میں، لیکن کبھی ان کی حالت ایسی نہیں تھی جیسی کہ حالت ان کی اب ہو گئی ہے۔ یہ نہیں کہ خدا نخواستہ انہوں نے کوئی ابھی 2-4 مہینے پہلے ہی کوئی ڈرگ کا استعمال شروع کیا، ڈرگ کا استعمال تو بہت پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جب پہلے گرفتار ہوئے تھے اس وقت بھی وہ اسی طرح کا ڈرگ استعمال کرتے تھے جس طرح اب وہ اس وقت کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اب کے بار جو ہے وہ ایک تو قتل جیسے سنگین جرم میں پکڑے گئے، دوسرا یہ کہ وہ 48 دن تک جو ہے وہ پولیس ریمانڈ پر رہے، تو پولیس ریمانڈ میں ان کے ساتھ کوئی سختی برتی ہوگی یا پھر انہیں جو ہے وہ ان کا نشہ نہیں دیا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب پہلے وہ جیل آیا کرتے تھے تو اتنی پریشانی ہوتی تھی، 2-4 دن جیل میں رہ کے ان کی ضمانت ہو جایا کرتی تھی اور وہ باہر چلے جایا کرتے، تو اتنا انہیں یعنی کہ اذیت کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا پڑا جتنی اذیت کا سامنا انہیں اب کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک ہی وقت میں جو ہے کبھی تو مصطفیٰ عامر جو ہے سینٹرل جیل کراچی میں قید ہوا کرتے تھے، تو ان کے مخالف جو ہے خود ارمغان قریشی لانڈی جیل میں قید ہوا کرتے تھے۔ یہ کہنا ہے خود جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اب ملزم ارمغان قریشی جو ہے وہ گرفتار تو اغوا اور قتل کیس میں، لیکن اغوا قتل کیس جو ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ پر لگ گئے، وہ تو اڑ چکا ہے، وہ کسی کو شاید یاد ہی نہیں رہا کہ اس کا کوئی عبوری چالان بھی پولیس نے جمع کروایا ہے کہ نہیں کروایا ہے، کچھ نہیں پتہ ہے۔ تفتیش کہاں ختم ہوئی ہے نہیں ہوئی، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ سب فوکس جو ہے وہ اس وقت روکڑے والے کیسز میں ہے، یعنی کہ 40 بینک اکاؤنٹ کہاں سے آئے ہیں اور 350 بٹ کوائن کا کیا بنا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ لیپ ٹاپ کہاں چلے گئے جس میں خود ملزم ارمغان قریشی کا وہ اکاؤنٹ ہے جس اکاؤنٹ سے جو ہے انہوں نے اپنے پیسے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے ہیں، اس وقت جب وہ پولیس سے مقابلہ کر رہا تھا جس میں احسن ذوالفقار زخمی ہوئے تھے۔ اس وقت فائرنگ کر کے وہ دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ اکاؤنٹ میں
جو ان کے اربوں روپے تھے وہ ادھر ادھر ٹرانسفر کر رہے تھے تاکہ پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکے. اسی انکاؤنٹر کے دوران جو ہے وہ پیسے دوسرے اکاؤنٹوں میں اربوں روپے جو ہے وہ منتقل کروا چکے تھے اس انکاؤنٹر، اس پولیس مقابلے کے دوران. اب سب سے جو بڑی بات اس میں امپورٹنٹ اہم ترین بات ہے جو کہ میں سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی توجہ چاہوں گا. یہ آئی آر کا جو ڈرامہ ہے یا آئی آر کی جو یہ شروعات ہے یہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے ذہن کی اختراع ہے جب یہ خود اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی ہوا کرتے تھے کہ یہ جب آئی آر نکالا کرتے تھے اور آئی آر نکالنے کے بعد جو ہے ان ایس ایچ اوز کو ان ایس ایس پیز کے خلاف کارروائی کرتے تھے. اب ان کے آئی آر میں پولیس والے تو آتے تھے، عام جو ہے چھوٹے موٹے جو ہے وہ چنڈو خانے چلانے والے، منشیات بیچنے والے کو عام تو ہوتا تھا یہ آئی آر لکھتے تھے. لیکن یہ جو سب انسپکٹر عاشق جنہیں اب تبادلہ کر دیا گیا ہے ڈیفنس کے، انہوں نے کبھی بھی اپنے آئی آر ان کے خلاف کوئی آئی آر نہیں نکالی، نہ تو مصطفیٰ عامر کے خلاف، نہ اس ساحر حسن کے خلاف، اور نہ ہی سب سے بڑھ کر ارمغان قریشی کے خلاف. حالانکہ ان کا نیٹ ورک جو ہے منشیات کا بہت بڑا چل رہا تھا پورے ڈیفینس میں جو ہے یہ، یعنی کہ بہت بڑی مقدار میں جو ہے وہ حشیش ہو، آئس ہو، ویڈ ہو، یہ کوکین ہو، یہ سب یہ سپلائی کرتے تھے. لیکن مجال ہے کہ کبھی اسپیشل برانچ کی کسی رپورٹ میں ان کا تذکرہ ہو. ظاہر جب رپورٹ میں کوئی تذکرہ تو پھر تھانے کی پولیس کیسے اپنے طور پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کی مجاز تھی. حالانکہ سب کے علم میں تھا کہ یہ ارمغان بھی یہی کاروبار کرتا ہے، ساحر حسن بھی یہی کاروبار کرتا ہے، اور خود مقتول مصطفیٰ عامر بھی. لیکن کسی نے بھی ان پر ہاتھ ڈالنے کی زحمت گوارا نہیں کی. یہ نہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ تگڑے تھے، بہت باثر تھے، یہ تھا کہ ان سب کو وہاں سے ٹکڑے مل رہے تھے. جب ٹکڑے مل رہے تو پھر ظاہر ہے کون ٹکڑے ملنے کے بعد کون کتا کبھی بھی نہیں بھونکتا ہے. ان کو چونکہ ٹکڑے مل رہے تھے لہذا انہوں نے خاموشی اس وقت اختیار کی ہوئی تھی. اب جب یہ اتنا بڑا ڈراپ سین ہو گیا، یہ اغوا برائے تاوان والا کیس ہو گیا، انکاؤنٹر پولیس کا ہو چکا، جب یہ ارمغان قریشی گرفتار ہو چکا، ساحر حسن گرفتار ہو چکا، ان کے والد کامران اصغر قریشی گرفتار ہو چکے، اب جا کر پتہ چلا کہ بھئی اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا تھا چراغ تلے اندھیرے کے مصداق، اور پولیس کو خبر ہی نہیں تھی ماں سوائے گزری تھانے کے کچھ پولیس والے جو ان سے حرام لیا کرتے تھے اور ان کے کارناموں کو ڈھانپا کرتے تھے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ. آپ اندازہ لگائیں کہ 35 نمبر جو بنگلہ ہے اس کا ملزم ارمغان کا ایک میجر کا بنگلہ ہے، مالک اس کے میجر ہے، 4 لاکھ روپیہ مہینہ اس کو کرایہ وہاں سے ملتا ہے. کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ ان کے بنگلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ایک بنگلے کے باہر جو ہے وہ 50 سیکورٹی گارڈ جب کھڑے ہوں گے تو ہر ایک کو پتا ہوگا کہ آخر یہاں ہو کیا رہا ہے. جو 50 سیکورٹی گارڈ تو آئی جی سندھ کے بنگلے کے باہر بھی نہیں ہوتے، چیف منسٹر کے بنگلے کے باہر بھی نہیں ہوتے، آخر یہاں 50 گارڈ جو کھڑے ہیں یہ کیا اندر ہو رہا ہے؟ کون ہے یہاں پر، کس ملک کا شہنشاہ اندر بیٹھا ہوا ہے جس کی حفاظت کے لیے 50 سیکورٹی گارڈ رکھے؟ کسی نے ان سے پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. یہاں تک کہ خود علاقہ ایس ایچ او جو تنویر مراد تھے وہ بھی نہیں پوچھتے تھے جا کے، کیونکہ وہ بھی اندر جا کے مال لیا کرتے تھے. تو یہ تو حال تھا. یعنی پولیس، اگر میں یہ کہوں کہ پولیس کی مبینہ سرپرستی میں ہی یہ سب کچھ بنگلہ نمبر 35 میں ہوتا رہا، خیابان مومن والے بنگلے میں، تو غلط نہیں ہوگا. اب پولیس جو ہے وہ کسیانی بلی کمبا نوچے کے مزاج جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے جو ہے وہ کارروائی، اس کو سسپینڈ کرنا، اس کو سسپینڈ کرنا، اس کو، بھائی جو اصل جس کو سسپینڈ کرنا چاہیے تو اس کو تو آپ کر نہیں رہے ہیں. علی حسن شیخ جو ایس ایس پی ہیں انویسٹیگیشن کے، جس کے سامنے مقتول کی والدہ روتی رہی کہ جی میرے بیٹے کو جو ہے وہ ارمغان نے جو ہے وہ کڈنیپ کیا ہے، تو سنی انسنی کچھ بھی نہیں کرتے اور کیس جو ہے وہ ایک کال کرا کے کیس وہاں ٹرانسفر کرا دیا اے وی سی سی کے اندر. یہ تو صورتحال ہے اس وقت. تو اب یہ معاملہ آگے اس وقت بڑھ رہا ہے. باپ اور بیٹا دونوں جو ہے وہ جیل میں اس وقت موجود ہیں، دونوں کی حالت جو ہے وہ اس وقت غیر ہو چکی ہے. اور جو بڑی اس میں جو بریکنگ نیوز اس وقت آئی ہے، خود کامران اصغر قریشی کی جانب سے جو دھمکی ہے وہ دھمکی بہت ہی معنی خیز ہے. دھمکی کے بہت سارے مقاصد ہیں. دھمکی کا مقصد تو صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ اب جو ان کے سرپرست ہیں ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ بچاؤ میرے بیٹے کو اور مجھے، ورنہ ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبے کے مطابق ہم تمہارا بھی نام لینا شروع کر دیں گے تاکہ تم بھی ہمارے ساتھ جو ہے اسی جیل میں آ جاؤ. اگر ہمیں نہیں نکالا تو ہم مجبور ہو جائیں گے تمہارا نام لینے پر. اب واللہ عالم، خدا جانتا ہے کہ اس میں کچھ اور لوگ ملوث ہیں یا کہ یہ بھی جو ہے وہ
مصطفیٰ کامران اظہر قریشی کی طرف جانب سے ایک ڈرامہ ہی کیا جا رہا ہے. یہ تو وقت بتائے گا آنے والا وقت. لیکن ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے، جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے یہ دھمکی آئی ہے سرپرستوں کے حوالے سے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لیں، ہم میرے بیٹے کو اس مصیبت سے نکلوانے میں یا انہیں جیل میں ریلیف دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں، ورنہ جو ہے وہ اپنا منہ مزید بند نہیں کر سکے گا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اگر کسی کو ہمارے ان پروگراموں سے، ہماری ان اطلاعات سے جو پجارن جی پہنچا رہی ہے مجھ تک، کوئی تحفظات ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ذاتیات پر اتر آیا ہوں یا میری نمائندہ جو ہے ذاتیات پر اتر آئی ہے، کسی کی کردار کشی کا ہمارا یہ پروگرام باعث بن رہا ہے، یا کسی کے جو ہے زخموں پر نمک چھڑکنے کا یہ کردار ادا کر رہا ہے ہمارا پروگرام، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات وائس میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے مجھ تک یا میری نمائندہ خصوصی پجارن جی تک پہنچا سکتے ہیں. رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. امریکہ سے بھی بڑی خوفناک خبریں ہیں کہ وہاں بھی جو ہے FBI جو ہے اور دوسری اینٹی جو نارکوٹک فورس ان کی جو ہے وہ بھی متحرک ہو چکی ہے، اور ایک ان کی کزن کی گرفتاری کے بعد دوسرے کوئی 5 ان کے دوسرے قریبی رشتہ دار جس میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، وہ بھی ان کے اس وقت ہٹ لسٹ پر ہے. کسی بھی وقت جو ہے وہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے. یہ کہنا ہے خود ہماری نمائندہ خصوصی کا. اجازت چاہنے سے پہلے ایک بات کرتا چلوں کہ یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ مقتول مصطفیٰ عامر کے والد عامر جو ہے وہ کسٹم کے بہت بڑے افسر ہیں. اسی طریقے سے خود ملزم ارمغان قریشی بھی کسٹم کلکٹر کے نواسے بتائے جاتے ہیں. یعنی کسٹم کلکٹر کے نواسے کے ہاتھوں جو ہے کسٹم افسر کے بیٹے مصطفیٰ عامر کا اغوا اور اس کے بعد قتل کی واردات ہوئی. یہ ایک عجیب سا اتفاق ہے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.